अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू जीएस अकेडमी यूट्यूब चैनल। तो अजीज़ तलबा, मैं हूं आपके साथ मोहम्मद उवैस। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं सीरतुन नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चैप्टर। तो इस चैप्टर में हमारे पास है फ़तह मक्का का चैप्टर है हमारे पास, और ये नबी अलैहिस्सलाम का जो दौर मुबारक है वो है मदनी दौर। आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि हुजूर अलैहिस्सलाम के दो अदवार हैं जो नबूवत के हैं, एक मक्की दौर है और एक मदनी दौर है। मदनी दौर है वो है 10 साल का है, ठीक है, और जो मक्की दौर है वो है 13 साल, ठीक है। तो आका अलैहिस्सलाम ने नबूवत के 13 साल मक्का में गुजारे और 10 साल मदीनतुल मुनव्वरा में गुजारे। तो जो मक्का में गुजारे वो मक्की दौर कहलाता है और जो मदीना में गुजारे वो मदनी दौर कहलाता है। और जो भी हुजूर अलैहिस्सलाम ने अपनी ज़िंदगी का अरसा गुजारा और जो जो तरीक़े और रास्ते बताए इंसानियत की हिदायत के लिए, उसे हम कहते हैं सीरत। और सीरतुन नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से उसको जाना जाता है। और सीरत का मतलब होता है तरीक़ा या रास्ता, और नबवी का मतलब है जो नबी अलैहिस्सलाम। तो अगर हम यूँ देखें, इसका तर्जुमा करें तो इसका मतलब ये बनता है कि नबी अलैहिस्सलाम का तरीक़ा या रास्ता। और अगर हम मफ़हूमी अंदाज में इसको देखें तो इसका मतलब ये होता है कि नबी अलैहिस्सलाम के तरीक़े से ज़िंदगी कैसे गुजारी जाए। तो इसीलिए कहा जाता है सीरतुन नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रहनुमाई। तो हमारे पास जो चैप्टर है वो फ़तह मक्का है, यानी कि नबी अलैहिस्सलाम ने फ़तह मक्का कब किया। तो ये चैप्टर है। तो इस चैप्टर में हमारे पास जो हमने पढ़ना है, बुक में से इसको देखते हैं कि हमने इसमें क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले पस मंज़र है इस चैप्टर में हमारे पास फ़तह मक्का का, और नेक्स्ट हमारे पास है वाक़यात और मोजज़ात। अब जो इस फ़तह मक्का में जो वाक़यात हुए उसको हम डिस्कस करेंगे, और मोजज़ात जो हुए उसको हम डिस्कस करेंगे। मोजज़ात वो जो नबी अलैहिस्सलाम के दस्ते मुबारक से ज़हूर पज़ीर हुए, यानी कि वो आका अलैहिस्सलाम से जिनका ज़हूर हुआ, रूनुमा हुए, ये तो मोजज़ा कहते हैं। अगर हम इस पर डिस्कस करें थोड़ी सी, तो मोजज़ा कहते हैं जो नबी से सरजद हो, यानी कि नबी से वकू पज़ीर हो, तो उसे कहा जाता है मोजज़ा। यानी कि ख़ार के आदत ऐसी शय जो नबी से सरजद हो जाए तो उसे मोजज़ा कहते हैं। आगे हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे कि अफ़ुव्व दरगुज़र, नबी अलैहिस्सलाम फ़तह मक्का के तनाज़ुर में अफ़ुव्व दरगुज़र की अहमियत। तो ये हमारे पास आ जाएगा 3rd नंबर पे। 4th नंबर पे हमारे पास आ जाएगा कि फ़तह मक्का के बाद ततहीर काबा, बुतों को गिराना और कलीद काबा की सपुर्दगी के हवाले से इल्म हासिल कर सकें। तो ततहीर काबा और बुतों को गिराना, इसके बारे में हम जानेंगे। और 5 नंबर पे हमारे पास आ जाएगा ततहीर काबा, मतलब काबा को पाक करना बुतों से। और नेक्स्ट पे हमारे पास आ जाएगा नुसरत इलाही आ जाएगा। सिक्स नंबर पे अगर हम देखें तो हमारे पास आ जाएगा रोज़मर्रा ज़िंदगी में लोगों को खुले दिलों से माफ़ करना, नबी अलैहिस्सलाम का माफ़ करना। का खुले दिल से माफ़ करना, ठीक है। और 7 नंबर पे हमारे पास पॉइंट आ जाएगा
کہ اسلام کے فروغ میں فتح مکہ کی اہمیت سے آگاہ ہو سکیں، اور فتح مکہ کی اہمیت آ جائے گی اور آگے آ جائے گا قدرت اور اختیار ملنے پر معاف کرنے کی فضیلت آ جائے گی۔ تو یہ ہمارے پاس اسی میں ہی آ جائے گا، فضیلت آ جائے گی اس کی، معاف کرنے کی اسی پوائنٹ میں آ جائے گا۔ تو آگے آئے گا فتح مکہ کے نتائج، لاسٹ پہ ہمارے پاس آ جائے گا 8 نمبر پر نتائج، اس جو فتح مکہ ہوا اس کے نتائج کیا نکلے۔ تو عزیز طلبہ، یہ چند ایک پوائنٹ ہیں جو اس چیپٹر میں ہم جانیں گے کہ یہ چیپٹر میں کیا کیا بیان ہوا ہے۔ آج ہم اس کو ریڈنگ کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ جانتے ہیں کہ اس میں ہمیں کیا کیا نئی چیزیں ملتی ہیں اور ہم نے یاد کرنی ہے۔ سب سے پہلے وہ صاحب کتاب جنہوں نے یہ کتاب لکھی ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ 6 ہجری میں صلح حدیبیہ کے موقع پر عرب کے قبائل میں سے بنو خزاعہ مسلمانوں کے حلیف بنے، یعنی کہ 6 ہجری جب ہوئی، 6 ہجری۔ اب ہجری کون سی ہے؟ ہجری سے مراد کیا ہے؟ ہجری سے مراد یہ ہے کہ جب نبی علیہ السلام مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے، ٹھیک ہے؟ تو اس کے بعد سے جو سن شمار ہوتا ہے وہ ہجری شمار ہوتا ہے۔ تو 6 ہجری یعنی 6 سال بعد، تو 6 ہجری میں نبی علیہ السلام صلح حدیبیہ کے موقع پر قبائل میں سے بنو خزاعہ مسلمانوں کے حلیف بنے۔ یہ قبیلے کا نام ہے خزاعہ۔ آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ جو صلح حدیبیہ کے موقع پر کون سا قبیلہ مسلمانوں کا حلیف بنا، یعنی کہ مسلمانوں کا بھائی بنا۔ بھائی آپ کہہ سکتے ہیں کہ مسلمانوں کا بھائی کون بنا، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ جو مسلمانوں کا حلیف بنا۔ آگے ہے بنو بکر نے قریش مکہ کا ساتھ دینے کا اعلان کیا اور یہ معاہدہ ہوا کہ فریقین 10 سال تک ایک دوسرے سے جنگ نہیں کریں گے۔ اب جب صلح حدیبیہ ہو گیا تو کفار نے کہا کہ وہ 10 سال جنگ نہیں کریں گے۔ اب خزاعہ قبیلے کے ساتھ جو مسلمانوں کا معاہدہ ہوا اور انہوں نے کہا کہ ہم 10 سال جنگ نہیں کریں گے، تو یہ اس بارے میں بات ہو رہی ہے۔ لیکن وہ الگ بات ہے کہ وہ اپنے معاہدے پر برقرار نہیں رہے۔ آگے ہے لیکن 18 ماہ بعد بنو بکر اچانک انہوں نے کیا کیا؟ صلح کا معاہدہ توڑ دیا اور بنو خزاعہ پر حملہ کر دیا۔ اب مسلمانوں کا حلیف تھا بنو خزاعہ۔ کون حلیف تھا؟ یہ بھی ہم نے پڑھا، خزاعہ حلیف تھا، اور جو جس کے ساتھ جنگ ہوئی تھی وہ تھا بنو بکر۔ اب بنو بکر نے معاہدہ توڑ دیا اور بنو خزاعہ نے کیا کیا؟ مسلمانوں کا حلیف تھا، تو اس پر انہوں نے جنگ کا اعلان کر دیا، اس کے ساتھ حملہ کر دیا اس پر۔ تو بنو خزاعہ پر جب حملہ ہوا تو آگے لکھتے ہیں اور حرم میں بھی بنو خزاعہ پر لڑائی مسلط ہو گئی۔ حرم سے مراد یہاں پر ہے کعبۃ المکرمہ، ٹھیک ہے؟ کعبہ، تو حرم سے مراد یہ ہے۔ تو حرم میں جب لڑائی ہو گئی تو انہوں نے آگے لکھتے ہیں کہ بنو خزاعہ نے مسلمانوں سے مدد طلب کی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کو 3 شرائط پر صلح کا پیغام بھیجا۔ اب یہ دیکھیں کہ بنو بکر نے بنو خزاعہ پر جنگ مسلط کر دی، ان پر جنگ، دونوں کی آپس میں لڑائی ہوئی اور پھر حرم میں بھی جنگ ہو گئی۔ تو انہوں نے کہا جو بنو بکر تھے، قبیلہ بنو بکر کے لوگ تھے، انہوں نے کس سے مدد چاہی؟ مسلمانوں سے اور نبی علیہ السلام سے، ٹھیک ہے؟ نبی علیہ السلام سے کیا چاہی؟ مدد چاہی کہ ہماری مدد فرمائیں۔ تو نبی علیہ السلام نے 3 شرائط رکھی کہ ہم آپ کی ان کو صلح کا پیغام بھیجا اور ان کے لیے 3 شرائط رکھی قریش مکہ کے لیے۔ فرمایا کہ یا تو بنو خزاعہ کے مقتولوں کی دیت ادا کر دیں۔ اب انہوں نے کہا کہ جو بنو خزاعہ کے ہیں ان کے لوگوں کی دیت ادا کر دیں،
جو ان کے لوگ قتل کیے گئے تھے ان کے لیے فرمایا کہ ان کی دیت ادا کر دیں۔ دیت ادا کرنے سے مراد یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کو قتل کر دیتا تو اس کے بدلے میں دیت دی جاتی، پیسے دیے جاتے، ٹھیک ہے، عام ورڈوں میں پیسے دیے جاتے۔ تو ایک قتل کی دیت 100 اونٹ ہوتی تھی، ٹھیک ہے، کوئی اگر ایک شخص قتل کرتا تو اس کی دیت 100 اونٹ تھی۔ تو اگر ایک شخص کو قتل کیا، آپ جتنے قتل ہوئے اتنے 100 اونٹ دینے پڑیں گے۔ تو فرمایا کہ دیت ادا کر دیں، یعنی کہ اتنے لوگوں کے مقابلے میں ہمیں یہ دیت ادا کر دیں۔ تو آگے فرمایا کہ یا معاہدے سے دستبردار ہو جائیں۔ جو انہوں نے معاہدہ کیا تھا نا 10 سال کا، کو وہ کہا کہ اس سے دستبردار ہو جائیں، یعنی کہ اپنا ہاتھ اٹھا لیں۔ آگے فرمایا یا صلح ختم کر کے جنگ کا اعلان کریں۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ جو صلح کی ہوئی تھی تم لوگوں نے 10 سال کی، اس کو ختم کر دیں اور پھر جنگ کا اعلان کر دیں۔ تو قریش مکہ نے جنگ کرنا قبول کر دیا۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ پھر جنگ کرنا قبول کیا، جنگ ہو گئی۔ اب جب جنگ ہوئی تو نبی علیہ السلام کیا ہوئے؟ آخر کار 8 ہجری 10 رمضان المبارک کو تقریباً 10,000 کے لشکر کے ساتھ مکہ مکرمہ کے نواح میں جا پہنچے، یعنی کہ گرد و نواح میں ارد گرد جا پہنچے۔ کتنے؟ 8 ہجری 10 رمضان المبارک، یہ ہے ہمارے پاس فتح مکہ 8 ہجری 10 رمضان۔ تو مسلمان نبی علیہ السلام کی قیادت میں وہاں پر جا پہنچے۔ اور پھر کیا ہوا وہاں پر؟ حضرت خالد بن ولید، ممینہ اور حضرت زبیر اور حضرت ابو عبیدہ کو پیدل لشکر کا امیر مقرر فرمایا۔ یہ حضور علیہ السلام نے ان کو کیا کیا؟ پیدل لشکر روانہ کیا ان کا، جو نام ہے حضرت خالد بن ولید کو اور حضرت زبیر کو، حضرت عبیدہ کو پیدل لشکر کا امیر مقرر کیا، یعنی کہ 3 امیر مقرر کیے۔ دائیں طرف حضرت خالد بن ولید تھے اور بائیں طرف حضرت زبیر تھے، اور حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیدل لشکر کا امیر مقرر کیا۔ 3 امیر بنائے، انہوں میں ایک دائیں طرف تھا، ایک بائیں طرف تھا اور ایک پیدل تھا، ٹھیک ہے۔ آگے فرما رہے ہیں آپ کا پرچم حضرت زبیر کے پاس تھا۔ اگر ہمارے پاس کوسچن آ جائے کہ فتح مکہ کے وقت پرچم کس کے ہاتھ میں تھا، ٹھیک ہے، یہ پرچم کس کے ہاتھ میں تھا، تو ہم کہیں گے حضرت زبیر کے ہاتھ میں یہ پرچم تھا۔ تو حضرت زبیر کے ہاتھ میں تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے اللہ تعالیٰ کعبہ کو خصوصی عظمت بخشے گا اور آج کعبہ کو غلاف پہنایا جائے گا۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ کعبۃ المکرمہ کو غلاف پہنایا جائے گا مختصر جھڑپ کے بعد، یعنی کہ جنگ کے بعد، جھڑپ کہتے ہیں مختصر سی جنگ کے بعد، جو اسلامی لشکر تھا وہ کعبۃ المکرمہ میں داخل ہو گیا، جو شہر مکہ تھا وہاں داخل ہو گیا۔ اب اس کے بعد کیا ہوا کہ قریش مکہ سے جو ابو سفیان تھا اور بدیل بن ورقا اور حکیم بن حزام اور اس جیسے لوگوں نے اسلام قبول کر دیا۔ تو فتح مکہ کے وقت کن لوگوں نے اسلام قبول کیا؟ اسلام قبول کرنے والے کون لوگ تھے؟ تو آپ یہ نام لکھیں گے، ابو سفیان اور بدیل تھا، ورقا تھا اور حکیم بن حزام تھے، اور انہوں نے فتح مکہ کے وقت کیا کیا؟ اسلام قبول کیا۔ یہ شارٹ کوسچن کے لیے ہمارے پاس کوسچن آ سکتے ہیں۔ آگے ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 10,000 لشکر کی موجودگی کے باوجود صحابہ اکرام کو ہدایت فرما دی کہ جو شخص پناہ طلب کرے اسے پناہ دی جائے، یعنی کہ جو شخص آپ سے کوئی پناہ طلب کر لے، یعنی کہ آپ سے امن چاہے آپ نے اس کو امان دے دینی ہے، اس کو قتل نہیں کرنا، اس کو جان سے ہلاک نہیں کرنا، اسے امان دے دینی ہے۔
اور عورتوں اور بچوں پر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تلوار نہیں اٹھائی جائے گی اور انہیں قتل نہیں کیا جائے گا۔ یہ آپ علیہ السلام کی سیرت مبارکہ کا ایک پہلو ہے۔ کیا ہے؟ سیرت کا ایک پہلو ہے کہ آپ علیہ السلام اتنے رحم دل جنگ کے باوجود فرما رہے ہیں کہ عورتوں اور بچوں کو نہ مارا جائے۔ اور پھر حضور علیہ السلام یہ فرما رہے ہیں کہ جو سب سے بڑا دشمن اس وقت تھا، جو بعد میں صحابی رسول بنے، ابو سفیان، فرمایا کہ جو ان کے گھر پناہ لے لے گا اسے بھی امان دے دی جائے گی۔ یہ نبی علیہ السلام کی سیرت کا ایک پہلو ہے اور آپ کا امن کا، اور یہ جو ہم نے پڑھا عفو و درگزر، یعنی کہ آپ کا معاف فرمانا، عفو و درگزر اور کھلے دل سے معاف فرمانا، اس میں یہ دو پہلو ہمارے نکلتے ہیں کہ آپ کا معاف فرمانا اور عفو و درگزر۔ اور فرمایا کہ اس کو بھی کچھ نہ کہا جائے، اور جو اپنے گھر کا دروازہ بند کر دیں ان کے لیے بھی امان ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ اگر کوئی جنگ مسلط ہو جائے، سارے گھروں میں چھپ کر بیٹھ جاتے ہیں اور گھر کا دروازہ اندر سے لاک کر لیتے ہیں اور بند کر لیتے ہیں، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو ادھر گھر کے اندر لاک کر کے بیٹھے ہوئے ہیں اپنے ڈور کو، اپنے دروازوں کو، ان کو بھی امان ہے۔ فتح مکہ کے موقع پر نبی علیہ السلام انتہائی عجز و انکسار کے ساتھ غالب تھے، تو یہ ظاہر سی بات ہے عجز و انکسار کے ساتھ نبی علیہ السلام عفو و درگزر میں یہ آ جائے گا، ٹھیک ہے۔ عاجزی اور انکساری کے ساتھ نبی علیہ السلام اپنی قصوہ اونٹنی پر سوار تھے، ٹھیک ہے۔ تو اگر کوسچن آ جائے کہ نبی علیہ السلام کی اونٹنی کا نام، ٹھیک ہے، اونٹنی کا نام، تو ہمارے پاس آ جائے گا قصوہ، ٹھیک ہے، سوری حمزہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، قصوہ نبی علیہ السلام کی اونٹنی کا نام، اس پر آپ سوار تھے اور آپ کا جو سر انور تھا اونٹنی کی کوہان کو چھو رہا تھا۔ اب آپ علیہ السلام، نبی علیہ السلام جب اونٹنی پر سوار تھے اور یوں جھکے ہوں گے تو آپ کا سر انور اونٹنی کی کوہان جو اوپر سے ہڈی ہوتی ہے وہ اس کو چھو رہا تھا۔ آگے وہ لکھ رہے ہیں کتاب والے کہ زبان پر سورہ فتح کی آیات جاری تھی۔ کون سی سورت کی؟ سورت الفتح کی۔ فتح مکہ کے وقت نبی علیہ السلام کے زبان پر کون سی سورت کی آیات جاری تھی؟ تو ایم سی کیوز کے لیے آ جائے گا، اگر آ جائے تو آپ نے یہ لکھنا ہے فتح مکہ کی۔ آخر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ آج تمہارے ساتھ سلوک ہوگا، اسی سلوک کا اعلان کرتا ہوں جو میرے بھائی حضرت یوسف نے اپنے بھائیوں کے ساتھ کیا تھا۔ تو نبی علیہ السلام نے کیا کیا؟ وہ سلوک کیا جو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کے ساتھ کیا تھا۔ تو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو معاف فرما دیا تھا، تو یہ ہمارے پاس آ جائے گا یہ والا پوائنٹ کہ آپ علیہ السلام نے کھلے دل سے سب کو معاف فرما دیا۔ آگے فرمایا کہ آج تم سب آزاد ہو، تم پر کوئی باز پرس نہیں، یعنی کہ تم پر کوئی پوچھ گچھ نہیں ہے۔ تو فتح مکہ کے موقع پر رسول اللہ کو اپنے بدترین دشمن کو معاف کر دینا اور عفو و درگزر کی شاندار مثال ہے، یعنی کہ نبی علیہ السلام نے اپنے سارے دشمنوں کو معاف فرما دیا اور فرمایا کہ کوئی باز پرس نہیں، کوئی پوچھ گچھ نہیں، آج تم سب کو امان ہے۔ اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے خانہ کعبہ کو 360 بتوں سے پاک فرما دیا۔ اب یہاں پر ہمارے پاس آ جائے گا کہ فتح مکہ کی اہمیت میں آ جائے گا یہ پوائنٹ کہ سوری اس میں آ جائے گا تطہیر کعبہ میں۔ تو فتح مکہ میں کیا کیا؟ بتوں کو 360، کتنے بت تھے؟ اگر بتوں کا پوچھا جائے کتنے بت تھے تو 360 تھے، اور تطہیر کا مطلب جو میں نے آپ کو شروع میں بتایا کہ پاک کرنا، تو حضرت علی نے پاک فرما دیا۔ اور کیا اس کے بعد نبی علیہ السلام نے ایک لکڑی پکڑی ہوئی تھی جس سے بتوں کو گراتے تھے اور ایک آیت تلاوت فرماتے تھے، وہ فرماتے تھے جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا، کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، بے شک باطل مٹ جانے والا ہی ہے۔ تو یہ نبی علیہ السلام اس آیت کی تلاوت فرما رہے تھے۔ اگر کوسچن آ جائے کہ آیت کا ترجمہ لکھیں جو نبی علیہ السلام تلاوت فرما رہے تھے فتح مکہ کا،
تو آپ نے یہ آیت جو ابھی پڑھی اس کا ترجمہ یہ لکھ دینا ہے، آپ نے کوٹ کر دینا ہے۔ نیکسٹ پہ ہمارے پاس آ جائے گا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت اللہ کے اندر 2 رکعت نماز ادا کی، اور نماز ادا کرنے کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام باہر نکل گئے۔ کہاں چلے گئے؟ کہ خانہ کعبہ کی جو چابی ہوا کرتی تھی وہ کسی کے پاس ہوا کرتی تھی، اور وہ چابیوں والا خاندان تھا جس کے پاس چابی ہوا کرتی تھی، تو حضرت عثمان بن طلحہ کے سپرد نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ چابی سپرد فرمائی، ٹھیک ہے۔ کعبہ کی کنجی کس کے سپرد فرمائی؟ حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور حجر اسود کو بوسہ دیا نبی علیہ السلام نے، اور حضرت بلال نے خانہ کعبہ کی چھت پر اذان کھڑے ہو کر دی۔ اب یہی وہ موقع تھا جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بلال آج کعبے کی چھت پر چڑھ کر آپ اذان دیجئے، تو انہوں نے فرمایا کہ عرض کی یا رسول اللہ کہ ہم اگر کہیں بھی ہوتے تو ہم کعبۃ اللہ کی طرف منہ کر کے اذان دیتے تھے، آج ہم کس کی طرف منہ کر کے اذان دیں؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا آج آپ میری طرف منہ کر کے اذان دیں، کیونکہ آپ کعبے کی چھت پر بھی چڑھے ہوئے ہیں۔ تو حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے اس وقت کعبے کی چھت پر کھڑے ہو کر اذان دی۔ تو عزیز طلبہ، جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جو غلام حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے اذان دی تو اس وقت بہت سے لوگوں نے اسلام قبول کیا، اس میں مرد اور خواتین، اور بہت سے جو لوگ تھے مکہ المکرمہ میں وہ شامل تھے جنہوں نے اسلام قبول کیا۔ اور آگے وہ لکھ رہے ہیں فتح مکہ کے نتیجے میں۔ اب یہاں پر جو لاسٹ پوائنٹ ہے وہ ہمارے پاس یہ نتائج والا آ رہا ہے کہ نتائج کیا نکلے فتح مکہ کے، کہ تمام قبائل نے اسلام قبول کر لیا، حتیٰ کہ صرف 10 روز میں ہی 2000 لوگ جو کہ دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ تو یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے عفو و درگزر کی اور آپ کے کھلے دل سے معاف کرنے کی، آپ کی کوئی ایسی یہ اس کی وجہ سے ہوا کہ اتنے لوگ اسلام میں داخل ہو گئے۔ اور اس کے بعد کیا ہوا کہ دین اسلام کو اتنا غلبہ حاصل ہوا کہ اسلام اور اہل اسلام کو اتنی شان و عظمت حاصل ہوئی کہ دشمن اسلام کی سازشیں دم توڑ گئیں۔ جب ظاہر سی بات ہے کہ اتنے زیادہ لوگ اسلام قبول کرنے لگے تو جو دشمنان اسلام تھے وہ ان کی جو سازشیں تھیں وہ ناکام ہو گئی۔ پھر آقا علیہ السلام نے اپنی قائدانہ صلاحیتیں دکھلائیں، اور چند دن بعد ہی چند دن آقا علیہ السلام نے اس میں قیام پذیر کیا، یعنی کہ آقا علیہ السلام مکہ میں قیام پذیر رہے، مکہ میں آرام فرما ہوئے، چند دن آپ نے آرام فرما ہوئے، اور اس کے بعد حضرت عتاب بن اسید اور کو مکہ مکرمہ کا امیر بنایا۔ جب آقا علیہ السلام یہاں سے نکلے اور مکہ مکرمہ کو حضرت عتاب بن اسید کو اس کا امیر بنایا، اور مکہ کے گرد و نواح میں جو بڑے بڑے بتخانے تھے ان کو ختم کرنے کے لیے مجاہدین کے دستے بھیج دیے۔ تو عزیز طلبہ، یہ ہے ہمارے پاس اس چیپٹر کا جو میں نے آج ریڈنگ کی اور آپ کو سمجھایا۔ تو یہ تھوڑا سا چیپٹر ڈیفیکلٹ تھا اور سمجھنے والا تھا، اسی لیے آج ہم نے اس کی ورڈ ٹو ورڈ ریڈنگ کی۔ ممکن ہے کہ آپ کو سمجھ آئی ہوگی، اور آگے چلتے ہیں ہم اس کی ایکسرسائز کی طرف، ٹھیک ہے؟ ایکسرسائز کی طرف چلتے ہیں۔ تو عزیز طلبہ، ہمارے پاس جو ایم سی کیوز آ جاتے ہیں، تو ایم سی کیوز کے بارے میں آپ دیکھ لیں کہ سب سے پہلا ہے ہمارے پاس فتح مکہ کے اسباب میں سے ایک سبب تھا بنو خزاعہ پر حملہ، ٹھیک ہے؟ بنو خزاعہ پر حملہ، ٹھیک ہے؟ یہ ہمارے پاس پہلے ایم سی کیوز کا آنسر ہے۔ سیکنڈ پہ اگر ہم دیکھیں تو سیکنڈ ایم سی کیوز اگر ہم دیکھیں، فتح مکہ کے موقع پر دارالامان امن قرار دیا گیا ابو سفیان کا گھر، ٹھیک ہے؟ ابو سفیان کا گھر، یہ بھی ابھی ہم نے پڑھا، ٹھیک ہے؟ تھرڈ نمبر پہ اگر ہم دیکھیں ایم سی کیوز میں تو اونٹنی کا نام، یہ بھی ہم نے پڑھا، قصوہ، ٹھیک ہے؟ یہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ ایم سی کیوز میں کر لیں۔ اگر فورتھ نمبر پہ ہم دیکھیں تو فورتھ نمبر پہ ہمارے پاس آ جاتا ہے ایم سی کیوز، فتح مکہ کے موقع پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے کفار کے لیے عام معافی کا اعلان ہو گیا۔
تو اس کی مثال ہے عفو و درگزر، یہ بھی ہم نے پڑھا، ٹھیک ہے، یہ آپ کو میں نے سمجھایا ابھی۔ اور 5 نمبر پر اگر ہم دیکھ لیں تو فتح مکہ کے موقع پر نبی علیہ السلام نے چابی کس کو عطا فرمائی؟ تو عثمان بن طلحہ، یہ بھی ہم نے ابھی پڑھ لا، ٹھیک ہے، رضی اللہ تعالی عنہ، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہم نے MCQs پڑھ لیے۔ تو عزیز طلبہ، یہ ہم پڑھ چکے ہیں اور ہم نے ان کو بھی سولو کر لیا ہے۔ اب اگر کوسچن آنسر پہ آ جائیں تو سب سے پہلا کوسچن ہے ہمارے پاس، مختصر جواب دیں، فتح مکہ کا واقعہ کب اور پیش آیا؟ تو آپ یہ لکھیں گے، یہ یہاں پہ لکھا ہوا ہے جو کہ ہم نے پڑھا 8 ہجری اور 10 رمضان المبارک کو، ٹھیک ہے، تو یہ ہم نے جان لیا۔ تو اگر نیکسٹ کوسچن پہ آ جائیں، فتح مکہ کے موقع پر 3 صحابہ کرام کو لشکر کا امیر بنایا، تو یہ بھی ہم نے پڑھا خالد بن ولید، حضرت زبیر اور حضرت ابو عبیدہ، ٹھیک ہے، اور یہ امیر بنائے۔ اور 3rd نمبر والا کوسچن ہے، نبی علیہ السلام نے عام معافی کا اعلان کرتے ہوئے کیا ارشاد فرمایا؟ تو عام معافی کا اعلان یہ والا کوسچن ہے، جو شخص ابو سفیان کے گھر جائے گا اسے معافی ہے، ٹھیک ہے، تو یہ ہمارے پاس آ جائے گا لاسٹ لائن، اوپر والے فرسٹ پیراگراف کی پیج نمبر ہے ہمارے پاس 28 کی لاسٹ لائن، ٹھیک ہے، سیکنڈ لاسٹ لائن اور لاسٹ لائن، ٹھیک ہے۔ اور اگر فتح مکہ کے موقع پر حضرت علی کو کیا سعادت حاصل ہوئی؟ وہی بات جو ہم نے پہلے پڑھ لی کہ انہوں نے بتوں کو توڑا اور کعبہ کو کعبہ کو پاک کر دیا۔ یہ ہے اس کا آنسر، آپ بک میں بھی اگر دیکھنا چاہیں تو یہ میں نے لگایا ہوا ہے، آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو عزیز طلبہ، یہ تھے ہمارے شارٹ کوسچن۔ اور اگر نیکسٹ آ جائیں لانگ کوسچن کی طرف کہ فتح مکہ سے کیا اسباب تھے، تو یہ ہمارے پاس آ جائے گا 6 ہجری شروع سے لے کر، یہ ہمارے پاس یہ اسباب ہے یہاں پر 6 ہجری یہاں سے لے کر یہ ہمارے پاس آ جائے گا۔ قریش مکہ نے جنگ کرنا قبول کیا، تو یہاں سے پہلے تک یہ 3 اسباب بنتے ہیں، تو یہاں تک آپ لکھ سکتے ہیں، 3 پوائنٹ بنتے ہیں، آپ پوائنٹس کی صورت میں لکھ سکتے ہیں جس طرح کہ میں نے یہ پوائنٹس لکھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، فرسٹ پوائنٹ، سیکنڈ پوائنٹ اور 3rd پوائنٹ، ٹھیک ہے، تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں۔ تو عزیز طلبہ، ممکن ہے کہ آپ کو یہ چیپٹر کی سمجھ آ گئی ہوگی، تو اسی کے ساتھ ہی مجھے دیجیے گا اجازت، والسلام۔